नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है। प्रोग्राम आपका महबूब, आपका पसंदीदा। और पिछले चंद हफ्तों में जो आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिला है, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो चाहत, जो अपनाइयत आपकी जानिब से मुझे मिली है, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, मैं आप सबका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये सपोर्ट प्लीज़ जारी रखिएगा, कैरी ऑन प्लीज़। जनाब, मैंने जैसे पिछली अपनी वीडियो में भी कहा कि मुझे अब पता चला है कि दरअसल आपकी महबूबियत की मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे किस रास्ते का चुनाव करना चाहिए था। देर आयद दुरुस्त आयद, मगर अब शायद मैं अपने ट्रैक पे आ गया हूँ। जनाब, मुझे मालूम हुआ है, ये मैं जान सका हूँ बड़ी तहकीक के बाद, कि आप लोगों का इंटरेस्ट शोबिज़ की ज़िंदगी में ज़्यादा है। सो अब सियासी और गैर सियासी दीगर मामला जो हैं वो मैंने पसे पुश डालकर आपके लिए सिर्फ शोबिज़ की दुनिया से खबरें लाने का बीड़ा उठा लिया है, तहैया कर लिया है। जनाब, मैं क्या करूं कि इस वक्त किसी नए रोमांस की तो मेरे पास खबरें नहीं हैं, मगर हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बिलखुसूस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से, इनमें दो अभी ताज़ा तलाक़ें या तलाक़ों की बात जो है वो चल रही है। एक तो अभिषेक और ऐश्वर्या राय की चल रही है तलाक की खबरें, और उसमें एक नम्रत कौर साहिबा जो हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है। नम्रत कौर जो हैं उन्होंने तो फौरी तौर पे अभिषेक के हवाले से इनकार किया है। जिन रोमांटिक ताल्लुकात का, जिन रोमानवी ताल्लुकात का हमारे मीडिया वालों ने खोज लगाया है, नम्रत कौर जो हैं वो उनसे बाकी हैं, इनकारी हैं। लेकिन अभी अचानक एक नई जो है वो तब्दीली देखने में आई है कि पिछले कुछ अरसे से इतना ऐश्वर्या और अभिषेक के दरमियान जुदाई, तलाक की बातों की इतनी भरमार रही है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया पर और उसकी तकलीद में पाकिस्तानी मीडिया पर भी, कि लोगों को लगा कि ये तलाक हो गई है। और बल्कि भारतीय मीडिया ने तो इसको कंफर्म भी कर दिया कि जी उनमें जुदाई हो चुकी है, तलाक हो चुकी है। मगर पिछले दिनों फिर बिग बी ने इस पे ज़बान खोली और उन्होंने कहा जी कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नम्रत कौर भी इनकारी हैं, बिग बी ने भी मना कर दिया। लेकिन अचानक अब अभिषेक का एक बड़ा हैरानकुन बयान जो है, जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय की तारीफों के ऐसे कंक्रीट पुल जो है वो बना दिए हैं कि जिनके बाद में अब इसको मैं तो यही कहूँगा कि शायद अपने पिछली खामोशी पे, यहाँ तक कि उन्होंने बेटी की सालगिरह पे मुबारकबाद नहीं दी, ना आराध्या को ना ऐश्वर्या को। मगर आज अचानक जो है वो अभिषेक को याद आया कि ऐश्वर्या में तो बहुत गुण हैं। ऐश्वर्या जो हैं वो एक बहुत ही अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आराध्या के हवाले से चिंता यूं नहीं होती कि मुझे मालूम है, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है ऐश्वर्या का कि ऐश्वर्या के होते हुए और आराध्या की मुकम्मल निगहदाश्त करते हुए, भाई जाहिर है माँ है, माँ से बढ़ के बच्चों की जो है वो कौन सुपरदारी करेगा। तो एक माँ होने का जो कैरेक्टर, जो रोल निभाया है, जब एक माँ होने का रोल निभाया तो इसका मतलब कि उन्होंने एक अच्छी बीवी होने की भूमिका भी अदा की है और पूरे तरीके से अदा की। तो अभिषेक ने क्या बयान दिया जी वो आप सुनते चलिए। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी बेटी की परवरिश के हवाले से ऐश्वर्या का शुक्रगुजार हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। जनाब, आप बिग बी के साहबजादे थे तो उनकी पर्ची तो आपके पीछे थी ना, आपको पर्ची अदाकार ही कहा गया। और अभी तक कोई बिग बी की तरह से आप कोई अनमिट नुकूश भी फन अदाकारी के हवाले से छोड़ नहीं सके। अभी तक आपने कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा कैरेक्टर किया नहीं है कि जो कहा जा सके कि अभिषेक एक अदाकार हो गया है। अभी तक अभिषेक का तारुफ यही है कि ऐश्वर्या का शौहर है और अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी का बेटा है। तो अभिषेक साहब फरमाते हैं कि जी मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ इस वजह से कि मुझे भरोसा होता था कि घर में आराध्या की हिफाजत के लिए, उसकी बेहतर तालीम तरबियत के लिए उसकी माँ की सूरत में ऐश्वर्या राय घर पे है। मैं इस पे जो है
ابھی چونکہ اس خاندان کی ناچاکی اور ان کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں، اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بھارتی میڈیا نے تو کنفرم کر دیا کہ یہ دونوں میں طلاق ہو چکی ہے، اور اس کے بعد میں پھر نمرت کور کا نام بھی آیا، لیکن نمرت کور جو ہیں انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے یہاں ہم صرف دوست ہیں اچھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ابھیشیک اور ایشوریا ان تمام مخدوش حالات کے باوجود، اس خلش کے باوجود ایک نیا پروجیکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ منی رتنم بڑا نام ہے انڈین فلم انڈسٹری کا، اور اصل میں انہی کی فلم گرو کی جب شوٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ دونوں کو کاسٹ کیا تھا منی رتنم نے، تو یہ انہی کے سیٹ پہ ان دونوں کے درمیان جو یہ محبت کے تعلقات تھے یہ استوار ہوئے تھے، اور اسی سے آگے پھر انہوں نے ایک اور فلم میں بھی ان کو راون میں بھی اکٹھے کاسٹ کیا تھا۔ اب ایک اور کوئی پروجیکٹ ہے جس پہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی کوئی دلچسپ کہانی اس کی بتائی جا رہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق۔ ایک بار پھر منی رتنم جو ہے ان دونوں کو اکٹھے کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ منی رتنم کا کام ہوگا کہ ان سے کیسے کام لیتے ہیں کہ جب ان کے درمیان تعلقات اس فضا میں نہیں ہیں، اس محبت اور اس رومانس کی فضا میں نہیں ہیں، اور دونوں کے درمیان میں اتنی خلیج آ گئی ہے کہ بیٹی کی سالگرہ پہ بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ منی رتنم کے ساتھ ہی کتنا انصاف کرتے ہیں کہ منی رتنم کی جو فلم ہے اس پروجیکٹ پہ، اس کہانی پہ، اپنے کریکٹرز میں کیسے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور تب جا کے معلوم ہوگا۔ بہرحال منی رتنم ایک بار پھر سے ان کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، ایک بار پھر سے یہ جوڑا آپ کو ان کی فلم میں نظر آئے گا۔ دوسرا جو ایک اور پچھتاوا ہے، وہ پچھتاوا مجھے سائرہ بانو، اے آر رحمان صاحب کی جو زوجہ محترمہ، جن کو ان کی وکیل نے، وندنا شاہ نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ جی دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے، اور دونوں میں تعلقات اس نہج تک پہنچ گئے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے کہ اب یہ ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو ان لوگوں نے، دونوں نے رضا مندی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے راستے جدا کر لیے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی میں میڈیا یا کوئی اور جو ہے وہ دخل اندازی نہ کرے، اور یہ خاموشی سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے وندنا شاہ ہی ایک بار پھر سے ایک وائس نوٹ لے کے میڈیا میں آئی ہیں، اور یعنی وہی وندنا شاہ وکیل سائرہ بانو کی کہ جنہوں نے طلاق کی خبر دی تھی میڈیا کو، وہی ایک سائرہ بانو کا وائس نوٹ لے کے میڈیا کے پاس آئی ہیں، جو کہ انہوں نے میڈیا کو دیا ہے، جس میں سائرہ نے خود کو سائرہ رحمان کہہ کر متعارف کرایا ہے۔ یعنی وہ جو سائرہ بانو جب طلاق ہو گئی تو پھر سائرہ رحمان کیا، لیکن شاید پچھتاوا اس میں آ گیا ہے۔ اب وہ جو ہے بڑی اچھی باتیں اے آر رحمان کے حوالے سے انہوں نے کیے۔ میں ان کا پورا جو بیان ہے وہ آپ کو پڑھ کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گلاسز جو ہے وہ لگا لیے ہیں، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو سائرہ نے کہا۔ انہوں نے کہا جی میں سائرہ رحمان ہوں، سائرہ بانو نہیں، سائرہ رحمان ہوں۔ میں اس وقت ممبئی میں ہوں، میں گزشتہ چند ماہ سے صحت مند نہیں ہوں، اس لیے میں اے آر سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ یعنی یہ ان دونوں کے درمیان جدائی یا طلاق کی وجہ جو ہے وہ کوئی میڈیکل ایشو ہے جو سائرہ اور اے آر رحمان کے درمیان میں ہے، جس کی وجہ سے سائرہ نے چاہا کہ نہ میں بچوں کو پریشان کروں، نہ میں اے آر رحمان کو پریشان کروں۔ انہوں نے ایک حتمی فیصلہ لے لیا کہ وہ طلاق لے لیں اے آر رحمان سے، لیکن اب وہ یہ چاہتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو گیا، ابھی ہم نے اس حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں لیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں سائرہ رحمان ہی ہوں ابھی تک۔ اچھا، اب یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں کہ میں بمبئی میں ہوں، صحت مند نہیں ہوں، اس لیے میں اے آر رحمان کے ساتھ ابھی فی الحال نہیں رہنا چاہتی، الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام یوٹیوبرز سے اور جو تامل میڈیا ہے ان کا، انہوں نے تمام تامل جو ان کا علاقہ ہے جہاں کی وہ زبان بولتے ہیں تیلگو، انہوں نے اپنے تمام تامل میڈیا سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ جناب اے آر رحمان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہ کہا جائے، میں جو ہے وہ دنیا کے بہترین شخص ہیں۔ چنئی چھوڑنے کے حوالے سے کہ وہ چنئی چھوڑ کے ممبئی چونکہ آ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس لیے آئی ہوں کہ چنئی ممبئی میں میرا علاج ہو رہا ہے اور میں اپنا علاج کروانے آئی ہوں، اور چونکہ اے آر رحمان ایک ایونٹ میں مصروف تھے
وہ آ نہیں سکتے تھے تو میں نے نہ ان کو تکلیف دی نہ اپنے بچوں کو پریشان کرنا چاہتی تھی. میں اکیلی یہاں آ گئی ہوں, میرا علاج ہو رہا ہے. اچھا علاج کس چیز کا ہو رہا ہے, انہیں بیماری کیا لاحق ہو گئی ہے, اس حوالے سے سائرہ بھابھی نے کچھ نہیں کہا. اچھا اب اس کے بعد میں انہوں نے کہا جی کہ سائرہ نے اے آر رحمان کی وہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ابھیشیک جو ہے وہ ایشوریا کا جو ہے دم بھر رہے ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے, اور اسی طرح سے جو ہے انہوں نے تو ان سے بھی جو ہے وہ سوا کچھ کر دیا ہے, اس سے بھی بڑھ کر کوئی تعریفوں کے پل جو ہے وہ اے آر رحمان کے باندھے ہیں. شاید وہی پچھتاوا انہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بہترین انسان ہیں, انہیں ایسے ہی رہنے دیں, وہ کسی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ ان کی جو گٹارسٹ ہیں اے آر رحمان کی مونی ڈے, ان لیا جا رہا تھا, ان سے جوڑا جا رہا تھا ان کا تعلق. مونی نے بھی منع کر دیا ہے اور خود سائرہ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مجھ سے محبت کرتے تھے, میں ان سے محبت کرتی ہوں, اور ہم دونوں ایک دوسرے کی دل سے عزت کرتے ہیں. اور اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ اے آر رحمان کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہیں. تو ایک بیوی کے بہترین جذبات کا اظہار کیا انہوں نے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر وہ صرف بیماری کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق کیسے لے سکتی ہیں, یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. بہرحال جی انہوں نے اس بیان کے جو وائس نوٹ وندنا شاہ نے ان کا جاری کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو میڈیا ہے وہ ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگانا بند کر دے, ہمیں ہمارے حال پر جو ہے وہ چھوڑ دیں اور ہماری پرائیویسی کا خیال رکھیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنا علاج مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد میں واپس چنئی آ جاؤں گی, اور میری ونس اگین ریکویسٹ ہے کہ ان کو ان کے نام کو بدنام کرنا بند کیا جائے, جو سراسر بکواس ہے. وہ تو ایک انمول رتن ہے. اب جناب اس سے بڑھ کے تو کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے لفظ نہیں کہہ سکتی. رتن کہہ دیا انہوں نے انہیں, اور جب رتن کہہ دیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. تو جناب اب یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ پھر وہ طلاق کا فیصلہ کیا تھا. ایک وکیل کے تھرو یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا. اب بھی وہی وکیل ہیں جو وائس نوٹ لے کے آ گئی ہیں. تو کیا وہ طلاق درست تھی یا یہ پچھتاوا ہے؟ اور یہ پچھتاوا یہ مسلم قوانین کی نظر سے اگر یہ طلاق واقع ہو چکی ہے تو پھر تو سائرہ بھابھی تیر کمان سے نکل چکا. اب تو آپ کو حلالہ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اگر آپ لوٹنا چاہتی ہیں اے آر رحمان کی طرف. کیونکہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ لیا جائے. آپ نے شاید غصہ کیا یا آپ نے اے آر رحمان پہ رحم کیا. بہرحال اب تیر کمان سے نکل چکا ہے. ابھیشیک ان کے لیے بھی اگر طلاق واقع ہو گئی ہے تو شاید ہندوانہ دھرم کے اعتبار سے بھی ان کا ایشوریا کی طرف لوٹنا مشکل ہو. لیکن سائرہ بھابھی آپ کا تو بالکل راستہ بند ہو گیا ہے, اور اب آپ کو بڑا بخارا سے ہو کے دلی جانا پڑے گا. تو یہ آپ اگر کر سکتی ہیں تو گو اہیڈ بی جی. بالم بولے گا تو کوئی بولے نہ بولے. اس لیے میرا دین کہتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. پہلے اگر تول لیا ہوتا تو اب یہ نہ بولنا پڑتا. اگر تول لیا ہوتا تو جو پہلے آپ بول چکی ہیں جس پر پچھتاوا ہو رہا ہے وہ نہ بولتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.